अब मसला ये है कि एक बहुत मशहूर मकुला है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते, और मैं ये इजाफा करूंगा कि हम कुरान से भी सबक नहीं सीखते। अब इंसानों की जो लिखी हुई तारीख है उसको हम कुरान से बढ़कर उस पर ईमान रखते हैं। यानी जो जिस वक्त जितने भी ये वाकयात हैं वो सारे तारीख में है ना, और जी तारीख वो है जो इंसानों ने लिखी है, उसके बारे में इशारतन बयान फरमाया है। अ, एक तो ये कहते हैं, ये मलफूजात में है, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हज़रत हसन ने मेरी दानिश में बहुत अच्छा काम किया कि खिलाफत से अलग हो गए। पहले ही हज़ारों खून हो चुके थे। उन्होंने अ, उन्होंने पसंद ना किया कि और खून हो, बाप से कम दर्जा रखता था। अली अपने वक्त में खिलाफत का हकदार था, और उसके बाद बनिस्बत मेरे दादा और बाप के हसन और हुसैन खिलाफत के ज़्यादा हकदार थे। इसलिए मैं इस इमारत से सुबकदोश होता हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है कि जिसकी चाहो बैत कर। फिर आगे लिखते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त शहादत इस बात की है कि यजीद की खिलाफत पर दूसरे लोगों की रजा तो अलग रही, और उसका अपना बेटा भी मुतफिक न था। ये नहीं कि बेटे ने किसी लालच की वजह से ऐसा किया हो, ये भी नहीं कि उसने किसी मुखालफत के डर से ऐसा किया हो, बल्कि उसने अपने दिल में संजीदगी के साथ गौर और फिक्र करने के बाद ये फैसला किया कि मेरे दादा से अली का हक ज्यादा था और मेरे बाप से हसन हुसैन। मैं इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस मुआविया का यजीद को मुकर्रर करना कोई इंतखाब नहीं कहला सकता। फिर आगे लिखते हैं खुतबात महमूद में कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारका करबला में बेशक जान दे दी, मगर आज तक इस्लाम इस कुर्बानी पर नाज करता है। और फिर आगे लिखते हैं कि दुश्मनों ने जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में शहीद किया, तो कौन कह सकता था कि उनका नाम दुनिया में इज्जत से याद किया जाएगा। उस वक्त दुश्मन कितने फख्र से कहते होंगे कि हमने मूजी की नस्ल का इस्तेमाल कर दिया, और देख लो कैसा बुरा अंजाम लोगों का हुआ। मगर जमाने ने आखिर क्या साबित किया? यही कि खुदा ताला के साथ ताल्लुक रखने की वजह से खानदान की तबाही के बावजूद भी उनका नाम हमेशा इज्जत के साथ जिंदा है, और औलाद भी इतनी फैली है कि दुनिया के हर गोशे में सादात मौजूद है। और दूसरी तरफ देख लो, आज भी कि जो ईमानी तनज़्ज़ुल का ज़माना है, किसी को जरूरत नहीं कि अपने बेटे का नाम यजीद रख सके। तो ये तो खुलफा की है। ये बहुत इसका अच्छा। हजरत खलीफा मुहम्मद राबिया रहमतुल्लाह ताला का एक खुतबा है, 17 जून 1994 का, लंदन में। ये मैं इसके बारे में भी आपके नाजरीन को ये दरख्वास्त करूंगा कि ये खुतबा अवेलेबल है हमारी वेबसाइट जो alislam.org। इसको पूरा पढ़ें, क्योंकि बहुत तवील है, मैं तो सारा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने इसमें से चंद इक़्तिबासात जो है ना वो आपके सामने रखे हैं। और उसमें जो जिस्ट है उसका, वो ये है कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी औलाद भी थे और रूहानी औलाद भी थे। इनको डबल एक दर्जा हासिल है। हम लोग जो हैं, हम ये अकीदा रखते हैं कि तमाम मुसलमान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी आल हैं, लेकिन ये जो दोनों बुजुर्ग हैं वो जिस्मानी भी हैं, इसलिए उनको एक डबल जो है वो अच्छा। ताल्लुक है। हाँ, जी ये जो किताब जहाँ मेरे ख्याल से आप हवाला दे रहे हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल किसी जगह आगे जाके इन्होंने शियाओं को भी कोई नसीहत की है, वो बस पढ़ दे, बस जी मेरे ख्याल से ये बहुत जी बहुत बात पूरी जी हो ठीक है। जाएगी। उनको बताएं कि मोहब्बत मोहब्बत की बातें ही काफ़ी हैं, नफरत की बातें करना ज़रूरी नहीं है। बस इस मौके का असली इलाज ये है, ना पुलिस इलाज है और ना फौज इलाज। तो ये सही। जो हमारी तरफ से है। सही, मतलब इसके अंदर वो जो हमारे यहाँ भी एक कहा जाता है कि सुन्नियों के यहाँ इस तरह के मुतशद्दिद लोग आए तो उसकी वजह जी, साहबा के रद्द अमल बारे है में ना। जो उनका, हाँ सही चले। बहरहाल ये रद्द। खुद कुछ तशय्युफ़ के कुछ उलमा का भी यही कहना है कि इसकी एक वजह ये है, लेकिन इसके अंदर दूसरे लोग कुछ और वजूहात भी लाते जाते हैं। यही सब व शतम जिसको आप कहते हैं, या जो तनकीद सहाबा पे पहले भी लोग कर रहे थे, तो उसमें तो इतना कत्ल गारतगिरी या इस तरह का नहीं था। तो और भी चीजें शामिल हो गई होंगी, लेकिन ये भी एक जाहिर सी वजह है भाई, एक तबका है उनके जज्बात का बहुत उनके साथ ताल्लुक है वास्ते। तो भाई बहुत अच्छा आपने चीजें बताई, बहुत ही इक़्तिबासात अगर के आप साथ, इजाज़त और दें तो मुझे। छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें तो छोटा सा 5 मिनट का क्लिप है जो हज़रत राबिया रहमतुल्लाह ताला का है। वो सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं सिलसिला जो शुरू किया था, करबला, इमाम हुसैन, यजीद, इस हवाले से, तो उसकी आज 11वीं सीरीज है। और इसमें मेरे मेहमान शख्सियत जो है वो आप सब आगाह हैं, उनका अपना चैनल भी है, और मेरे साथ भी उन्होंने माशाल्लाह से कई बार गुफ्तगू की, टाइम दिया, और मेरे जो अहमदियत के हवाले से अपने एतराज़ात थे या दीगर मुसलमानों के, वो हमने इनके सामने रखने की और इनसे समझने, जवाब लेने की कोशिश की।
تو محترم جناب انصر رضا صاحب، آپ کا تعلق جماعت احمدیہ ربوہ گروپ کہیں یا ہمارے ہاں جماعت احمدیہ قادیان والے، اس سے ان کا تعلق ہے، وہاں کی یہ عالم دین بھی ہیں اور اسکالر بھی، صاحب تصنیف شخصیت۔ تو بس یہ مجھے یہ تھا کہ بھائی ذرا یہ جو کربلا اور امام حسین کے حوالے سے یہ جو ایک اقلیتی گروہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی تفسیر ہے، حدیثوں کی شرح ہے، فقہ کے اندر زیادہ ان کے مسائل وہ فقہ حنفی کے ہی مشابہ ہے، تو مجھے یہ تھا کہ ان کے ہاں بھی امام حسین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ ہم نے رد قادیانیت پہ جو لٹریچر میں سے کافی جگہوں پر یہ پڑھا کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو بی بی فاطمہ کی بھی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں اور حسنین کریمین کی بھی۔ تو میں نے کہا چلے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس بنیاد پہ یا کون سی عبارتیں ہیں جن کی بنیاد پہ، وہ ایک دو عبارتیں میرے سامنے بھی تھی، تو میں نے کہا کہ اس پہ بھی انصر صاحب سے پوچھ لوں گا۔ تو تھینک یو سر، بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بار پھر ٹائم دیا۔ جی جزاک اللہ شفیع صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آ، موقع دیا ہے، اور ہمارا موقف جو ہے وہ اس حساب سے اس صرف غلط فہمی دور کرنے کے بارے میں کوئی تبدیلی پروگرام تو نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا آپ کی مدد سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو تبدیل نہیں کر رہے، لیکن صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم خاص طور پہ یہ اس کربلا کے حوالے سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے ہمارا کیا موقف جی تھینک یو۔ اچھا انصر صاحب، جب ہم واقع کربلا سے، یعنی ہم اب اس ہم جزیات میں نہیں جا رہے، اور اپنے کسی اسکالر سے میں نے یہ بات نہیں کی کہ فلاں واقعہ ٹھیک ہے فلاں نہیں ہے، یہ جو جزیات ہے؟ نگاری ہوئی ہے تاریخ میں وہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے ہاں جیسے جمہور اہل سنت کا ایک موقف ہے کہ یزید غلط تھا، باطل پہ تھا، فاسق تھا، امام حسین حق پہ تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف تحریک برپا کرنے کی کوشش کی، اور کوفہ سے ان کو کمک کا بھی پورا ایک سہارا یا ایک امید تھی، تو خطوط وغیرہ تھے اور یہ سارا، تو انہوں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں کئی موقف ہے، اس میں سے ایک اسی طرح ہے، لیکن اس پہ پھر ان کے ہاں جو تصور امام ہے اس کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ امام چونکہ عالم الغیب ہوتا ہے، تو وہ اگر دھوکہ کھا گا امام، تو پھر امام کا علم غیب کہاں جائے گا؟ یعنی ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے غیب کا علم ہونے کے ناطے کہ مجھ کو جو خطوط لوگ لکھ رہے ہیں وہ سب مجھے دغا دے جائیں گے، یا وہ میرے مدد کو نہیں پہنچیں گے، نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے ہاں اس کے علاوہ بھی کئی تعبیرات، تو میں اس مفہوم میں لوگوں سے اہل علم سے گفتگو کر رہا ہوں کہ امام حسین کا پرپس کیا تھا۔ انہوں نے صرف ایک طاقتور ترین بادشاہ اور اس کے خلاف جو ایک قدم اٹھایا، اور اس کا نتیجہ بالکل پتہ تھا کہ بھئی بچوں سمیت ہو جا رہے تو مارا جانا تھا۔ تو اس حوالے سے میرے کچھ وہ ہے، پھر اس میں یزید کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں شیعان یزید کا ایک گروہ پیدا ہو چکا ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ نہیں یزید تو بالکل معصوم تھا، اس معاملے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ابن زیاد کا تھا۔ تو اس پس منظر میں بس میں کچھ آپ سے چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے ہاں خود آپ کے مرزا صاحب جو، اور اس کا جو ان کے خلفاء اور باقی جو آپ کے یہاں اس پہ کام ہوا، تو کربلا، امام حسین، یزید، اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف بنتا ہے؟ پھر اس کے بعد میں کچھ حوالے اور کچھ چیزوں پہ جاؤں گا۔ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو، اور آپ کے توسط سے جو ناظرین ہیں آپ کے، کہ احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ اس اسلام پر ایمان رکھتی ہے جو جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور اس اسلام کی پیروکار ہونے کی نسبت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آل رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت اور عقیدت کو جزء ایمان سمجھتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است، کہ میری جان اور میرا دل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال پر فدا ہے، اور میری خاک جو ہے وہ کوچہ آل محمد پر نثار ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا ایک اوتھینٹک قسم کا اور کتنا ڈیپ اور گہرا عشق اور محبت ہے، نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، بلکہ آپ کی آل سے بھی، آپ کے اہل بیت سے بھی۔ تو اسی وابستگی کی وجہ سے جو قرآن و سنت کے ساتھ احمدیہ مسلم جماعت کی ہے، اور تاریخ اسلام کی جو درخشندہ ستارے ہیں
جس میں اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور آل رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، اسی محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہم ہر اس واقعے پر رنج اور غم کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو تاریخ اسلام میں اوائل کے اندر جو سارے واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں مقدس ہستیوں کا خون بہا۔ آ، لیکن ہم اس بات پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ امت مسلمہ نے اس اندوہناک واقعے سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، اور امت میں جو اتحاد کے اندر جو خلیج اس خون چکا حادثے نے ڈالی ہے، اسے بھرنے کی بجائے اس کو مزید گہرا اور بڑا کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ جو میرا خیال ہے پہلا پروگرام کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 142 میں فرماتا ہے کہ تل کا امت ان کا دخلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ الحشر کی آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا کہ والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں یا کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے اور ان لوگوں کی جو ہم سے ایمان میں پہلے گزر چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کجی یا کوئی کینہ نہ باقی چھوڑنا، ان کا رؤوف رحیم، یقیناً تو بہت رحم کرنے والا ہے بار بار اور بہت شفیق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، اور میں یہ اضافہ کروں گا کہ ہم قرآن سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ اب انسانوں کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہے اس کو ہم قرآن سے بڑھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو جس وقت جتنے بھی یہ واقعات ہیں وہ سارے تاریخ میں ہے نا، اور جی تاریخ وہ ہے جو انسانوں نے لکھی ہے اور اپنے اپنے مطلب کی لکھی ہے۔ جو سنی ہے وہ اپنے مطلب کی تاریخ لکھے گا، جو شیعہ ہے وہ اپنے مطلب کی تاریخ لکھے گا، جو اسماعیلی ہے وہ اپنے مطلب کی تاریخ لکھے گا، زیدی ہے اور اس طرح ہر فرقہ جو ہے۔ اور پھر یہ کرتے کیا ہے کہ اپنے عقائد کو اس تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ماضی میں گرفتار رہنے اور ایک دوسرے کو متون کرنے سے امت میں جو اشتراک پیدا ہو چکا ہے اسے دشمن کس قدر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورا سال شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری زندگی میں کس طرح شریک اور معاون مددگار نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جی محرم کے آتے ہی دونوں اس طرح پھٹ جاتے ہیں اور مخالف انتہاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی کچھ جانتے ہی نہیں تھے ایک دوسرے کو، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی رشتے داری نہیں تھی، اور دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ وہ جو صحیح۔ ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کربلا کے بعد یعنی ہر سال عاشور آنے کے بعد اسلام زندہ ہونے کی بجائے موت کی طرف مزید ایک قدم بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ اسلام جس کو اس وقت لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ سب یہ نعرہ تو بلند کرتے ہیں کہ حسین سب کا، لیکن محسوس یہ کرایا جاتا ہے کہ حسین صرف شیعہ کے ہیں، دوسروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں گویا ہم ہی مانتے ہیں، تم تو مانتے ہی نہیں ہو ان کو۔ اور جوش ملی آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، لیکن یہ انسان کب بیدار ہوگا؟ اس کی نہ تو دونوں طرف سے کوئی کوشش کی جاتی ہے، نہ ہی بظاہر اس کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن مصائب کا سامنا سیدنا حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کرنا پڑا، اس سے بڑھ کر، ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں اور احد میں کتنی اذیتیں پہنچی، آپ کے چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، حضرت بلال سمیت آپ کے صحابہ کو تبلیغ اسلام کی خاطر بے شمار مصائب جھیلنے پڑے، اپنا وطن، مال و متاع، گھر بار چھوڑنا پڑا۔ آپ نے اور آپ کے خاندان نے 3 سال شیب ابی طالب میں کڑا وقت گزارا، ہوں اور اس کا نتیجہ ہوا کہ بوڑھے چچا جو حضور کے محسن تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنہوں نے ہر دکھ درد میں ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دیا، یہ دونوں بزرگ جو ہے وہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے حضور نے اس کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ کتنا بڑا تھا یہ حادثہ کہ بوڑھا چچا اور بیوی جس نے ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دیا، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی ایک بیٹی زینب تھی، تو شیعہ چاہے ان کو بیٹی نہ مانے لیکن پھر بھی ربیبہ تو تھی نا کم از کم، کہ حضور کے گھر میں پلی ہیں، تو ان کو وہ جب ہجرت کر رہی تھی تو ان کو حباب بن الاسود نے اونٹ سے گرا دیا،
ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو اس حمل کے ضائع ہونے کا کسی کو دکھ نہیں ہے۔ وہ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر کا، حضرت فاطمہ کا، اس میں کہتے ہیں جی یہ حمل ضائع ہو گیا، اس کا اگر وہ اول تو ہم سمجھتے ہیں واقعہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہوا ہو تو یہ بھی تو ایک ہے نا، بیٹی ربیبہ ہے، وہ جا رہی تھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کر کے، اس کو گرا دیا گیا اونٹ سے، اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک عظیم الشان سلطنت، کتنی بڑی اسلامی سلطنت تھی، اس کا حکمران ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ان کو مجبور کر کے ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا، لیکن ان واقعات کو کربلا کی طرح اجاگر نہیں کیا جاتا۔ نہ سنی اس طرح سے بیان کرتے ہیں، نہ شیعہ تو خیر کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن کرنا چاہیے نا، آخر نبی اکرم صلی اچھا، اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں، آخر حضرت حمزہ وہ اہل بیت میں سے ہے نا، قریش کے خاندان، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، ان کو تو وہ مانتے ہیں نا کم از کم۔ لیکن ان بالکل، واقعات کو، ان مصائب کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا جس طرح سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ شہادت سیدنا حسین علیہ السلام کو کسی بھی درجے میں استخفاف کی نظر سے دیکھتی ہے، بلکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد کی حیثیت سے ان کا غم بھی ویسے ہی محسوس کرتی ہے جیسے باقی تمام مسلمان۔ اب آپ نے سنا ہوگا، کئی دفعہ دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی جاتی ہے، کمیٹیاں بنتی ہیں کہ جی اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، لیکن اتحاد بین المسلمین کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے غم حسین کو مناتے ہیں، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کی قربانیوں کو، آپ کے خاندان کے باقی لوگوں کو بھی ساری شیعہ سنی مل کر منائیں، یاد کریں، ایسے ہی، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام نے ایک عظیم الشان مقصد کی خاطر جو قربانی دی ہے اپنی جان کی، اس روایت کو برقرار رکھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت عثمان سمیت آپ کے صحابہ نے قائم کی تھی۔ یعنی وہ جو، مجھے بہت تکلیف ہے، وہ شاہ ابی طالب میں آپ کے محسن دونوں اتنی بڑی ہستیاں جن کے وفات کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس کو کوئی اس طرح سے اجاگر نہیں کرتا کہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس کو اپنی جان کی قربانیوں کو پیش کیا، کتنی تکلیفیں انہوں نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہیں اور جو کچھ خلفاء کی باتیں ہیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا میرا خیال ہے۔ جی جی آ رہے اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آ، یہ ازالہ حام ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے، گوان خزان کی جلد 3 ہے۔ اس میں اب دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، جو قادیان ہے اس کو وہ دمشق سے مشابہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلید کی عادت اور خیالات کے پیروں ہیں۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل پر وہ ہیں۔ یزید کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پلید، یزید پلید، ہاں، وہی جو یزید۔ ہمارے ہاں، ہاں، ایسا ہی ہے۔ اب آگے، وہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں، کیونکہ دمشق پائے تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جسے ہزارہ طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے، وہ دمشق ہی ہے، اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ ایسا ہی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلومانہ زندگی کی روح سے حضرت مسیح سے غائب درجے کی مماثلت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسیح جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے مشابہ ہیں کہ وہ آ، مظلومیت میں، جو مظلومانہ زندگی ہے ان کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت مسیح کے واقعے سے ایسے ہی ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں، تو آگے اس میں وہ سارا اس کو بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانے کو بھی اس کی عظمت سے اور مسیحی مشابہت سے متنبع کرے۔ اس وجہ سے دمشق کا لفظ جو بطور استعارہ لیا گیا تا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جائے جس میں لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی طرح کمال درجہ کے ظلم اور جور و جفا کی روح سے
دمشقی اشقیاء کے محاصرے میں آ کر قتل کیے گئے، دمشقی اشقیاء کے۔ تو اب یہ دیکھیں کس طرح سے حضور جو ہے اس کو یہ بیان فرما رہے ہیں سارا۔ پھر اپنی کتاب براہین جو سچ عالم میں وہ لکھتے ہیں، اور ایسا ہی الہام تذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاظ انوار الہی کی محبت، افاظ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین اور طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ دیکھیں، آل رسول کو طیبین اور طاہرین قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے خدا تعالیٰ کی مقربین میں داخل ہونا ہے تو آپ کو آل رسول پر درود بھیجنا پڑے گا، اور آپ ان کی وراثت پائیں گے، اور آپ ان کے معارف میں بھی ان کے وارث ہوں گے۔ پھر آگے وہ انہوں نے یہ بات کی ہے، میرا خیال ہے آپ نے شروع میں یہ اشارتاً یہ کہا تھا کہ گویا ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ ہم گویا نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اہل بیت میں سے کسی کی اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ حضور نے کشفاً ایک چیز دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی، حضرت حسنین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت، جس سے جو خفیف سے نشہ سے مشابہ، یعنی جو ایک جاگنے کی کیفیت ہے اس سے مشابہ تھی، ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی، جیسے بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آتے ہیں۔ اب جو آ رہے ہیں ان کو وجیح کہہ رہے ہیں، ان کو مقبول کہہ رہے ہیں، ان کو خوبصورت کہہ رہے ہیں، یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو یہ وہ جو پنجتن پاک کا ایک کانسیپٹ ہے شیعوں کے اندر، تو وہ اسی کو جی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ پانچ جو معزز لوگ ہیں وہ آئے، اور ایک نے ان میں سے، اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تعلیف کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، الحمد للہ ذالک۔ تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پانچ معزز، وجیح، مقبول اور خوبصورت ہستیاں ہیں وہ تشریف لائی ہیں کشفن، اور گویا ایک قسم کی بیداری کا معاملہ ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مادر مہربان کی طرح، اب وہ جو اس کو توہین کے طور پر بیان کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مادر مہربان کی طرح کہہ رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ کسی اور طرح سے نہیں کہہ رہے، حالانکہ ان کی اپنی جو بزرگوں کی عبارات ہیں اس میں تو اس سے بڑھ کر باتیں ہیں۔ ایک بزرگ دکھتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور ان کے سینے سے دودھ پیا، پہلے ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے، تو اس کو وہ چھپا دیتے ہیں، اور یہ جو مادر مہربان کی طرف، وہاں بھی مادر مہربانی ہے نا جو دودھ پی رہے ہیں، تو کوئی اور ایسی تو بات نہیں ہے۔ پھر یہ آ، جو مجموعہ اشتہارات ہے اس میں جلد سوم کے اندر تبلیغ حق کے عنوان سے ہے، وہ لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ کسی شخص کے کارڈ کے ذریعے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرح منسوخ کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی باغی تھا، اور یزید حق پر تھا، لعنت اللہ علی الکاذب۔ تو اب یہ دیکھیں وہ کسی شخص نے ایسی بات کی، حضور کسی کو حضور نے کارڈ کے ذریعے بھیجا کہ دیکھیں جی فلاں بندہ وہ تو کہتا ہے کہ میں جماعت میں سے ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نوز باللہ حضرت حسین باغی تھے اور یزید اکبر تھا۔ حضور نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں، مگر ساتھ اس کے مجھے یہ بھی دل میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورود و تبرہ اور لعن طعن میں مجھے بھی شریک کر لیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کر دی۔ وہ ہوتا ہے نا
गुस्सा चढ़ा हो तो कहते हैं जी अगर तुम मुझे कह रहे हो तो तुम भी ऐसे हो, तुम्हारा बाप भी ऐसा है। हाँ। तो वो कहने को हो सकता है किसी ने ऐसा कहा हो। हजूर फरमाते हैं बहरहाल मैं इस इश्तहार के जरिए से अपनी जमात को इतला देता हूँ कि हम इत्तेकाद रखते हैं कि यजीद एक नापाक तबा दुनिया का कीड़ा और जालिम था, और जिन मानों की रूह से किसी को मोमिन कहा जाता है वो माने उसमें मौजूद ना थे। मोमिन बनना कोई अमर सहल नहीं है। अब ये देखें वो जो आगे फरमाते हैं कि तकवा की राह क्या है और ईमान की राह क्या है, अखलाकी हालत क्या है। फरमाते हैं लेकिन बदनसीब यजीद को ये बातें कहाँ हासिल थी, दुनिया की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था। मगर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ताहिर मुताहिर था, और बिलाशुबा वो उन बरगजीदों में से है जिनको खुदा ताला अपने हाथ से साफ करता और अपनी मोहब्बत से मामूर कर देता है। और बिलाशुबा वो सरदारान बहिश्त में से है, और एक जर्रा कीना रखना उससे मुजब सल्ब ईमान है। और उस ईमान की तकवा और मोहब्बत इलाही और सब्र और इस्तकामत और जुहद और इबादत हमारे लिए उसवा हसना है। और हम उस मासूम की हिदायत की इक्तदा करने वाले हैं जो उसको मिली थी। तबाह हो गया वो दिल जो उसका दुश्मन है, और कामयाब हो गया वो दिल जो अमली रंग में उसकी मोहब्बत जाहिर करता है। और उसके ईमान और इखलाक और शुजात और तकवा और इस्तकामत और मोहब्बत इलाही के तमाम नकूश इनकासी तौर पर कामिल पैरवी के साथ अपने अंदर लेता है। अब अगर आपको ये ना बताएं कि हजरत मसीह मौद इस्लाम की तहरीर है, क्या आप ये नहीं समझेंगे कि किसी शिया ने लिखी है ये बात? क्या हम्म। आप ये नहीं समझेंगे कि किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसके दिल में मोहब्बत आले रसूल इतनी जमी हुई है, इसकी दिल के अंदर घुसी हुई है वो? आगे फरमाते हैं कि कौन जानता है उनका कदर मगर वही जो उनमें से है। दुनिया की आंख उनको शनाख्त नहीं कर सकती क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर है। यही वजह हुसैन की शहादत की थी क्योंकि वो शनाख्त नहीं किया गया। दुनिया ने किस पाक और बरगजीदा से उसकी उसके ज़माने में मोहब्बत की, ता हुसैन से भी मोहब्बत की जाती। गर्ज ये अमर नहायत दर्जा की शकावत और बेईमानी में दाखिल है कि हुसैन रजील्ला अनहु की ताकीर की जाए। और जो शख्स हुसैन या किसी और बुजुर्ग की जो अइम्मा मुताहरीन में से हैं तहकीर करता है, या कोई कलमा इस्तगफाफ का उसकी निस्बत अपनी ज़ुबान पर लाता है, वो अपने ईमान को ज़ाया करता है। फिर आगे किताब है एजाज अहमदी ज़मीमा नज़ूल मसीह, उसमें वो लिखते हैं मैंने इस कसीदे में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत लिखा है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत बयान किया है, ये इंसानी कार्रवाई नहीं। खबीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामिलों और रास्तबाजों पर जुबान दराज करता है। मैं यकीन रखता हूँ कि कोई इंसान हुसैन जैसे या हजरत ईसा जैसे रास्तबाज पर बदजुबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता। और वहीद मन आदा वलीयन ली दस्त बदस्त उसको पकड़ लेता है। जी देखें कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता, यानी रूहानी तौर पर। जैसे ही उसने हजरत हुसैन पर बदजुबानी की, जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहि सलाम पर या किसी भी वली पर किसी भी नबी पर बदजुबानी की, तो अल्लाह ताला का हाथ उसको पकड़ लेता है और उसकी रूहानी मौत हो जाती है। और इसलिए वो भी है कि जाहिर है कि हमारा जो अकीदा है वो ये है कि इंसान को इंसान ही रहने दें, अब उसको बढ़कर गुल्ब करके खुदा ना बना दें। तो इस लिहाज से पहले भी मैंने बताया कि सैयदना हुसैन रज़ी ताला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहि सलाम दोनों के साथ ये हुआ, गुल्ब हुआ। बल्कि एक हदीस ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भी कहा कि "ए अली, दो तरह के लोग तेरे बारे में हलाक होंगे। एक वो हैं हम्म। जो तेरे बारे में गुल्ब करेंगे, और एक वो लोग हैं जो तेरी तहकीर करेंगे।" तो आप देखते हैं कि दोनों तरह के लोग हैं। खवारिज में ही पैदा हो गए थे उस वक्त जिन्होंने बरसरेआम हज़रत अली को काफिर कह दिया, और ऐसे भी लोग पैदा हो गए जिन्होंने उनका मुकाम कैसे बढ़ा दिया। फिर ये तजाकुल कुलूब में हजूर लिखते हैं इसमें किस ईमानदार को कलाम है कि हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा खुदा के बरगजीदा और साहिब कमाल और साहिब इफ़्फ़त और असमत और अइम्मतुल हुदा थे। फिर वो किताब हुज्जतुल्लाह में सैयदना अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि अली तो जामे फ़ज़ाइल था और ईमानी क़ुव्वतों के साथ तवाम था, बस उसने किसी जगह निफाक को इख्तियार नहीं किया, और अपने कौल और फेल में कभी मुनाफिकाना तरीक नहीं बरता, और रियाकारों में से ना था। फिर ये एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। मेरा ख्याल है कि जो शिया सुन्नी तफरके हैं, ये जो झगड़े हैं, वो इस किताब के मुताले से काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। आपको शायद इल्म होगा कि एक बहुत मशहूर शिया आलम थे
عبیداللہ بسمل صاحب، ان کی کتاب جو ہے ارجح المطالب فی مناقب ابی طالب، ابن ابی طالب، ارجح المطالب فی مناقب ابن ابی طالب، وہ آج تک شیعہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عبیداللہ بسمل صاحب اپنے ایک دوست کے پاس تھے، تو چونکہ عالم آدمی تھے، پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے، تو انہوں نے کہا اپنے دوست کو، وہ احمدی تھا، کہ مجھے کوئی کتاب دے دو تاکہ میری رات گزر جائے۔ تو اس نے یہ کتاب سیرت الخلافہ ان کو دے دی۔ تو بسمل صاحب ساری رات اس کو پڑھتے رہے، اور صبح اٹھ کر انہوں نے اس دوست سے کہا کہ مجھے بتاؤ قادیان کی طرح، کیونکہ یہ جو کتاب لکھی ہے اس نبی کے اور کوئی نہیں لکھ سکتا۔ چنانچہ وہ قادیان گئے، انہوں نے بیعت کی، احمدی ہو گئے، چند کتابیں اچھا، بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اور کیا حضرت نام مسیح بتایا تھا آپ موعود نے؟ عبید اللہ بسمل صاحب، ہاں، اچھا، ہاں ان ٹھیک، کی جو کتاب ہے ارجح المطالب فی مناقب ابن ابی طالب، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو فردوسی ہند کا خطاب دیا تھا، اچھا، عبید اللہ بسمل صاحب کو، کیونکہ فارسی عربی کے وہ بہت زبردست عالم تھے۔ تو یہ کتاب پڑھ کے وہ شیعہ سے احمدی ہوئے تھے۔ اس کتاب میں اب دیکھیں کہ جہاں خلفائے ثلاثہ کی تعریف ہے، ان کے بارے میں بیان ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فضائل لکھتے ہیں۔ یہ عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، فی فضائل علی رضی اللہ عنہ، اللہم وال من والہ و آد من آدہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں، اے اللہ جو ان سے دوستی رکھتا ہے تو اسے دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے تو اسے دشمنی کر۔ آپ رضی اللہ عنہ تقوی شعار اور پاک باطن اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کے ہاں سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور آپ قوم کے برگزیدہ اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ خدائے غالب کے شیر، خدائے مہربان کے جوان مرد، سخی پاک دل تھے۔ آپ ایسے منفرد بہادر تھے جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، خواہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو۔ آپ نے ساری عمر تنگ دستی میں بسر کی اور نوع انسانی کے مقام زہد کی انتہا تک پہنچے۔ آپ مال و دولت عطا کرنے، لوگوں کے ہم و غم دور کرنے، اور یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کی خبر گیری کرنے میں اول درجے کے مرد تھے۔ آپ نے جنگوں میں طرح طرح کے ہوں، بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ تیر اور تلوار کی جنگ میں آپ سے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت شیریں بیان اور فصیح اللسان بھی تھے۔ آپ کا بیان دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا، اور اس سے ذہنوں کے زنگ صاف ہو جاتے، اور برہان کے نور سے اس کا چہرہ دمک جاتا۔ آپ قسمہ قسم کے انداز بیان پر قادر تھے، اور جو آپ سے مقابلہ کرتا تو اسے ایک مغلوب شخص کی طرح آپ سے معذرت کرنی پڑتی۔ آپ ہر خوبی میں اور بلاغت و فصاحت کے طریقوں میں کامل تھے، اور جس نے آپ کے کمال کا انکار کیا تو اس نے بے حیائی کا طریقہ اختیار کیا۔ اور آپ لاچاروں کی غمخاروں کی جانب ترغیب دلاتے، لاچاروں کی غمخاریوں کی جانب ترغیب دلاتے، اور قناعت کرنے والوں اور خستہ حالوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے۔ آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرقان حمید کے جامع معرفت نوش کرنے میں سابقین میں سے تھے۔ اور آپ کو قرآنی دقائق کے ادراک میں ایک عجیب فہم عطا کیا گیا تھا۔ میں نے عالم بیداری میں انہیں دیکھا ہے، نہ کہ نیند میں۔ پھر اسی حالت میں آپ نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی، اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے، بس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی، اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متواضع منکسر المزاج، تاباں اور منور پایا۔ اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں، اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیعوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی مجھ سے پہلو تہی کی، بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی، اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ اور آپ کے ساتھ حسین، بلکہ حسن اور حسین دونوں، اور سید الرسل خاتم النبیین بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک نہایت خوبرو صالحہ جلیلۃ القدر، بابرکت پاک باز، لائق تعظیم، باوقار، ظاہر و باہر نور مجسم جوان خاتون بھی تھیں،
जिन्हें मैंने गम से भरा हुआ पाया, लेकिन वो उसे छुपाए हुए थी। और मेरे दिल में डाला गया कि आप हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। आप मेरे पास तशरीफ़ लाईं और मैं लेटा हुआ था। बस आप बैठ गईं और आपने मेरा सर अपनी राह पर रख लिया और शफकत का इज़हार फरमाया। मैंने देखा कि वो मेरे किसी गम की वजह से गमज़दा और रंजीदा हैं, और बच्चों की तालीफ के वक्त माँ की तरह शफकत और मोहब्बत और बेचैनी का इजहार फरमा रही हैं। फिर मुझे बताया गया कि दीन के ताल्लुक में उनके नज़दीक मेरी हैसियत बमंज़िला बेटे के है। और मेरे दिल में ख्याल आया कि उनका गमगीन होना इस मत पर किनाया है जो मैं कौम, अहले वतन और दुश्मनों से जुल्म देखूंगा। फिर हसन और हुसैन दोनों मेरे पास आए और भाइयों की तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगे और हमदर्दों की तरह मुझे मिले। और ये कशफ बेदारी के कशफों में से था, और उस पर कई साल गुजर चुके हैं। और मुझे हज़रत अली और हज़रत हुसैन के साथ एक लतीफ़ मुनासबत है, और इस मुनासबत की हकीकत को मशरिक़ और मगरिब के रब के सिवा कोई नहीं जानता। और मैं हज़रत अली और आपके दोनों बेटों से मोहब्बत करता हूँ, और जो उनसे अदावत रखे उससे मैं अदावत रखता हूँ। और बही हमा मैं जोर जफा करने वालों में से नहीं। और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं उसे अराज करूँ जो अल्लाह ने मुझ पर मुनकशिफ फरमाया, और ना ही मैं हद से तजावज़ करने वालों में से हूँ। तो ये एक हम्म। जो मैंने आपकी खिदमत पेश की। अगले एक सफ़े के ऊपर एक बड़ा अच्छा जुमला है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि जिस वक्त जो ऐसे हादसा और वाक़यात पेश आते हैं, वो फिर किस पर मुंतज होते हैं। फरमाया कि ये सारे जो इख्तलाफात थे, लगातार मसाइब आए और इस्लाम के नज़्म व नस्क में इख्तलाफ ज़ाहिर हुआ, और खैरुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इख्तलाफात नमूदार हुए, और फितनों के दरवाजे और हसद और कीने की राहें खुल गई। तो सारा होता रहा यहाँ तक कि सईदुल मज़लूमीन हुसैन कत्ल कर दिए गए। पता होता है। सईदुल मज़लूमीन कह रहे हैं। जी। और अच्छा, जो फिर अपना, जी जी, अगर एक दो हवाले और पेश करें, मैंने कहा एक दो सवाल भी कर लूं, क्योंकि ये जी तो जी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मिर्जा साहब ने इसका जिक्र अभी तक तो आपने जितने इक़्तिबासात पढ़े काफी तफसीली और तवील, तो उसके अंदर जी। जैसे मिर्जा साहब क्या इस पस मंजर में भी कोई बात कही नहीं की कि मतलब कि इमाम हुसैन क्यों सिर्फ अपने फैमिली और छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकलते हैं, और एक ये तो खुदकशी के मुतरादिफ नहीं है, इस पे कोई असल उन्होंने में बात यह है कि वो जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है, जो हमने खुद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से और जो उन्होंने कुरान करीम से सीखा, जो मैंने शुरू में जो दो आयत आपके सामने पढ़ के सुनाई हैं, इसमें ये है कि ये लोग गुजर चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके साथ अब हमारा कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि उसका फ़ायदा कोई नहीं। कौन जालिम था कौन मजलूम था, जो जालिम था वो खुदा से अपने जुल्म की सज़ा पाएगा, जो मजलूम था वो अपने हक में जजा पाएगा, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करेगा। इसलिए आज इस वक्त अगर हम, जैसे अभी नहीं, तो आपने कहा यहाँ ना तो कि अभी तक आपने जितने तो आसार पढ़े उसके अंदर तो मिर्जा साहब ने बिल्कुल फैसला कर दिया कि यजीद पलीद था और फलाना हाँ था, जी तो वो जी जी उस जी जी उसूल पे तो बिल्कुल नहीं रहे ना, जिस पे हमारे यहाँ कुछ बिल्कुल। लोग कह रहे भाई हम इस पे सुकूत करते हैं, हम बात नहीं करते, ये हाँ वो, तो हाँ यहाँ तो मिर्जा साहब उस पे बिल्कुल उनको रियायत तो नहीं दे रहे यजीद को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, असल में बात यह है कि जो मुकद्दस शख्सियात है ना, हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो मुकद्दस शख्सियात बहरहाल इंसान हैं, अम्बिया के अलावा जितने भी हैं, उनके अपने फैसले ऐसे नहीं होते कि गोया वो कुरान की या सुन्नत की खिलाफ वर्जी पर मबनी हों। जो अम्बिया के अलावा जो दूसरे लोग हैं, वो उनसे अपने असेसमेंट में कोई गलती हो सकती है या किसी बात में गलती हो सकती है। हमारा काम ये नहीं है कि उनकी गलतियों को उजागर करें, कि अगर वो, जैसे अभी आपने कहा कि वो अगर ख़ानदान को लेके चले गए थे, तो वो तो एक किस्म की गोया खुदकुशी है। वो क्यों गए हैं? तो अगर हम उनको, जैसे आपने कहा कि जी वो शिया जो है वो उनको समझते हैं कि उनके इमाम जो हैं वो गैब का इल्म रखते हैं। अब देखें सुन्नी जो हैं, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब यही किधर रखते हैं ना कि उनको गैब का इल्म था। और वो कहते हैं नबी वो है जो गैब की खबरें देता है। उसका लफ्ज़ का मतलब ये है। तो एक कबीला आया और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने इस्लाम का इजहार किया कि हम मुसलमान हो गए हैं, आप हमारे साथ कुछ लोग भेज दें। तो अगर हजूर आलमुल गैब होते तो क्यों भेजते? और वो ले गए और उन्होंने सबको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। जो बैर मऊना का वाक़या है, वो बैर जी जी। कुएं को कहते हैं। लेकिन इस तो एक सही। बंदा बचा ना, वो भी इतना जख्मी होके वो वापस आया और उसने आगे बताया। और हजूर को इतना दुख हुआ कि नहीं, हजूर ने कई दिन उनके लिए फिर बददुआ भी की।
हाँ, तो इसका मतलब ये ना कि हुजूर गैब नहीं जानते थे ना, फिर सुन्नियों को अपना एग्जैक्टली, अकीदा दुरुस्त कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो नहीं, अब इसमें वो सुन्नी लोग भी अपनी तौजीहात देते, जाहिर सी बात है। यानी सुन्नियों में से खास तौर पर जो हमारे बरेली मकतब है ना, उनके यहाँ तो इस पे बहुत जोर है कि जी, पैगम्बर, और इस पे हमारे यहाँ सुन वहाबी और देवबंदी और बरेलियों में बड़े मुनाजरे हुए कि नबी आलिमुल गैब है, यानी उस पे बड़ी किताबें जी, लिखी गई। फिर जो वो गैब मानते तो फिर इस तरह के एतराजात होते, भाई ये है बाकी जंगों में जो कुछ हुआ, या और भी चीजें हैं ना कि भाई हुजूर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये बताया ना कि इमाम हुसैन ने क्यों किया, मतलब क्या ऐसा काम हो गया था यजीद के दौर में आके, क्या ऐसी खराबी पैदा हो गई थी दूसरे को, जिसके लिए उनको इतनी बड़ी मैं कुर्बानी देनी मैं पड़ी। आपको बताता हूँ आगे। जो हजूर ने ये कुछ बयान किया है, मेरा ख्याल है आगे इसमें एक ऐसी बात है जो हजूर ने उसके बारे में इशारतन बयान फरमाया है। अ, एक तो ये कहते हैं, ये मलफूजात में है, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत हसन ने मेरी दानिश में बहुत अच्छा काम किया कि खिलाफत से अलग हो गए। पहले ही हज़ारों खून हो चुके थे। उन्होंने अ, उन्होंने पसंद ना किया कि और खून हो, इसलिए मुआविया से गुजारा ले लिया। क्योंकि हज़रत हसन के इस फेल से शिया पर जद होती है, इसलिए इमाम हसन पर पूरे राजी नहीं होते। हम तो दोनों के सना खान हैं। असल बात यह है कि हर शख्स के जुदा जुदा कवा मालूम होते हैं। हज़रत इमाम हसन ने पसंद ना किया कि मुसलमानों में खाना जंगी बढ़े और खून हो। उन्होंने अमर पसंदी को मद्देनजर रखा। और हज़रत इमाम हुसैन ने पसंद ना किया कि फासिक फाजिर के हाथ पर बैत करूं, क्योंकि उससे दीन में खराबी होती है। दोनों की नीयत नेक थी। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब हजूर ने इसका फैसला कर दिया कि एक जो है, अब वो देखे ना, वो जो कहते हैं कि जो शेर है कि अ, अ, वो जो बैत के बारे में है कि सर दाद ना दाद, दस दर दस्ते यजीद, हम्म। कि सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ ना दिया। लेकिन उधर हजरत अली जो है वो तीन खुलफा के हाथ में हाथ दे रहे हैं। तो वो कह सकते हैं ना कि जी आपके वालिद साहब ने तो तीन खुलफा के साथ इतना लंबा सा गुजारा, उनकी बैत की, और आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने हाथ नहीं देना, मैंने सर दे देना। तो अब जाहिर है कि हर एक बंदे का अपना अपना मामला है, वो सही। अपने अपने हालात के मुताबिक फैसला करता है कि हाथ देना है हम्म। या सर देना है। तो जब यहाँ बहुत पे ये अच्छा। वाकया पेश आया कि इस तरह हाँ। वो हुआ है, तो उन्होंने फिर उसको ये जो था वो किया। और इसमें मलफूजात में भी एक है, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन को देखो कि उन पर कैसी कैसी तकलीफें आई। आखिरी वक्त में जो उनको इब्तला आया था कितना खौफनाक है। लिखा है कि उस वक्त उनकी उम्र 57 बरस की थी और कुछ आदमी उनके साथ थे। जब 16 या 17 आदमी उनके मारे गए और हर तरह की घबराहट और लाचारी का सामना हुआ, तो फिर उन पर पानी का पीना बंद कर दिया गया और ऐसा अंधेर मचाया गया कि औरतों और बच्चों पर भी हमले किए गए। और लोग बोल उठे कि इस वक्त अरबों की हमीयत और गैरत जरा भी बाकी नहीं रही। अब देखो कि औरतों और बच्चों तक भी उनके कत्ल किए गए। ये सब कुछ दर्जा देने के लिए था। यानी जितनी मुसीबतें आती हैं, जैसे एक हदीस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया पर आती हैं। तो पूछा उसके बाद फरमाया हाँ, तो ये दर्जा। अल अमसल फल अमसल, जो उनके मसील हैं फिर जो उनके मसील हैं। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं, वो एक तो बुनियादी बात यह है कि ज़ाहिर है कि वो आलम गैब नहीं थे। उन्होंने एक चीज़ सही। सोची, बाकी साहबा ने मना भी किया, लेकिन वो सोचते थे कि नहीं मुझे ये काम करना है। उसकी वजूहत क्या थी, क्या कूफे के ख़त थे, या कोई उनके जहन में ये बात थी कि हमें फासिक व फाजिर के हाथ पर बैत नहीं करनी चाहिए। तो ये इसको हुजूर ने बयान फरमाया कि वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, उनका इमाम हसन का ये था कि जी जंग ना हो, जैसे कि हजरत उस्मान ने किया। हालांकि ताकत थी, खलीफा थे, बनु उमैया सारे के सारे आपके साथ थे, लेकिन आपने पसंद नहीं किया कि मैं अपनी खिलाफत को बचाने के लिए मुसलमानों का खून बहाऊं। वरना फौज इकट्ठी कर सकते थे, वो सारे बनु उमैया सारे साथ थे, लेकिन उन्होंने पसंद नहीं किया। वही जो सही। उसवा है वो हजरत इमाम हसन का भी है कि उन्होंने भी कहा कि मैं खून नहीं बहाना चाहता, चलें ठीक है मैंने सुलह कर लिया है, तो बात खत्म करती हैं आप। हजरत इमाम हुसैन ने ये नहीं सोचा। तो अपने अपने दौर का है। इसलिए हम जो बुरे लोग हैं उनको तो हम ये बताते हैं कि उन्होंने ये बुरा काम किया, ये खिलाफ शरीयत था। जो मुकद्दस शख्सियात हैं, जो सहाबा कराम हैं, या जो अम्बिया कराम हैं, इस तरह के जो अइम्मतुल हुदा हैं,
ان کی تنقید نہیں کرتے، کیونکہ اس سے برے کو تو ساری برا کہتے ہیں، اگر آپ کسی اچھے کو بھی برا کرنے لگیں گے تو جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں بلکہ عقیدت کا ایک انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، ان کے پھر وہ دل شکنی ہوتی ہے، اور ہمارا اس کا فائدہ کوئی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے کہ ہم خام خواہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک بندے نے کہا کہ جی حضرت جو امام حسین ہے وہ نعوذ باللہ باغی تھے اور یزید حق پر تھا، حضور نے اس کو کس طرح ناپسند کیا، فرمایا کہ یہ راست باز آدمی جو میری جماعت ہے وہ تو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے حالات و واقعات جو بھی آپ کو بتائیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کی تنقید نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ وہ انہوں نے یہ کام غلط کیا، انہوں وہ ایک ایسے لوگ ہیں، پاک باز لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کا کیا ان کے ساتھ ہے اور ہمارا کیا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ امام حسین نے غلطی کی، جب میں مروں گا تو مجھ سے خدا نہیں تھوڑی پوچھنا ہے کہ خلفائے ثلاثہ برحق تھے یا حضرت علی برحق تھے، امام حسین برحق تھے یا یزید جو ہے وہ حق پہ تھا، یا معاویہ اور علی میں سے دونوں میں، یا حضرت عائشہ اور حضرت علی میں دونوں میں سے، خدا نے مجھ سے پوچھنا ہے تم نے کیا کیا۔ اس لیے مجھے اپنا خیال کرنا چاہیے، مجھے پچھلے لوگ جو ہیں ان کی تنقید نہیں کرنی، ان کو تنقید نہیں کرنی، ان کو برا بھلا نہیں کرنا۔ صحیح، صحیح۔ اچھا، اپنا آنسر صاحب، یہ میں نے جو اب شروع میں آپ سے کہا تھا کہ بھائی مرزا صاحب کے اوپر جو تنقیدی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ بی بی فاطمہ کی شان اقدس میں انہوں نے گستاخیاں کی، تو اس میں وہ جو آپ نے ایک دو عبارتیں پڑھ کے سنائی وہی اس مراد لیتے ہیں مخالفین آپ لوگوں کے، کہ وہی اب ان کے دیکھیں نا ہاں؟ کہ وہ جب تنقید کرنی ہے تو پھر تو جو مرضی کر لینا انسان، میں نے آپ کو وہ عبارتیں تو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور ہمارا جو لٹریچر ہے اس کی اشاعت پہ پابندی لگاتی ہے۔ تو وہ صحیح۔ جو فیض کا شعر ہے نا کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد۔ ہوں، اب آپ اگر تنقید کریں اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر باتیں بیان کریں اور ہمیں جواب دینے سے منع کر دیں، پابندی لگا دیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیسے جواب دیں؟ اچھا، تو بس یہی تو یہی اور اس طرح کی کوئی اور ایسی عبارت نہیں ہے ایک جس کے ایک اندر شعر آپ یہ؟ ہے، اور ایک شعر اور ہے جس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ ہے وہ جو، کربلائے است تیر ہر ہاں آنم، صد حسین است در گریبان۔ تو کہتے ہیں ہاں دیکھو جی خود کو یہ 100 حسین کے برابر کر دیا، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں صد کہ حسین از در گربانم، ہاں جی جی جی، وہ پہلا ہے کربلائے است سیر ہر آنم، کہ وہ تو ایک دفعہ کربلا میں گئے ہیں، میں تو ہر آن کربلا میں پھرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مجھ پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، مجھے گالیاں نکالی جاتی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ وہ تو چلو اگر ایک دن نہیں تو اب پورے 10 دن بھی لگا لیں وہاں پہ، تو وہ ایک چھوٹا سا مختصر سا عرصہ تھا نا، لیکن فرماتے ہیں کربلائے سیر ہر آنم، میں تو ہر وقت کربلا میں ہی پھرتا ہوں، صد حسین اس در گریبان، جتنا حسین کے ساتھ ہوا تھا اس سے 100 گنا زیادہ میرے ساتھ ہوگا، مجھے ہر وقت ان مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو صحیح، یہ اس کا مقصد ہے، جیسے میں نے آپ کو ٹھیک بتایا ٹھیک۔ کہ وہ جو اچھا، آپ پوری جی جو جی، کتابیں ہیں جو تحریریں ہیں وہ سامنے رکھیں گے تو دیکھیں کس طرح سے وہ ان کو طاہر اور مطہر کہتے ہیں، کس طرح سے ان کو ان کی اعلیٰ شان بیان کرتے ہیں، نہیں نہیں، وہ مقدسان تو بیان صحیح ہے، کرتے یہ اس میں تو اب بالکل آپ لوگوں کا موقف تو ایسے ہی جو عام سارے دیگر مسالک کا اس حوالے سے موقف ہے، ہیں۔ یعنی اہل بیت یا یہ جو امام حسین حسینین کریمین کی تعریف توصیف وغیرہ سب، اور کربلا اور یزید سے متعلق بھی آپ نے جو اقتباسات وغیرہ پڑھے اس سے تو یہی مطلب کہ اس کے یعنی آپ جی لوگوں کا اس پہ کوئی الگ سے یا کوئی کیا کہنا چاہیے ایک بالکل واقعوں سب سے ہٹ کے کوئی نقطۂ نظر نہیں ہے، وہی تاریخ کی کتابیں، وہی احادیث، وہی ساری چیزیں سامنے رکھ کے مرزا صاحب یا آپ لوگوں کے یہاں بھی مطلب امام حسین نے جی ایک حق کی کے لیے اپنا علم بلند کیا اور اس کے بدلے میں وہ مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی، جی ایسا ٹھیک جی ہے نا؟ جی نہیں تو بہت اچھا ہو گیا نا، میں نے کہا چلو کچھ اقتباسات اور کچھ چیزوں کے ساتھ بھی یہ بات ہو جائے، بس آخری میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں بھی آپ نے اہل بیت کا بار بار ذکر کیا، تو آپ لوگوں کے یہاں تصور کیا ہے اہل بیت کا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ شیعوں کے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو حضور پنجتن پاک اور اس کے بعد یعنی جو حضور کے گھر والے، اور جی کیا نام ہے یہ سنیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ازواج بھی ہے، تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس کے اندر؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو قرآن اہل بیت کہتا ہے نا جس کو، وہ تو بیویاں ہیں،
لیکن حضرت اچھا، مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں ازواج مطہرات کو اور آل رسول کو اہل بیت میں شامل سمجھتا ہوں. وہ حوالہ سے میرے سامنے نہیں ہے. آ، یعنی آپ وہ لوگ کے کہتے یہاں ہیں پھر خانی وہ تو میرے ہمارے یہاں ذہن یہ ہے میں کہ یوں اصل اہل سوال. بیت و بیویاں ہیں. اصل اہل بیت و بیویاں ہیں، لیکن آل رسول بھی اس میں شامل ہیں. ہم آل رسول کو اہل بیت میں سے نکالتے نہیں ہیں. یعنی ہم ان کو اولاد ان میں فاطمہ اور یہ سارے حضرت جی علی. جی بالکل. ٹھیک ہاں ٹھیک، جی. یعنی جو اب عام وہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے تصور کہ ہے. جو شیعہ ہیں وہ بیویوں کو شامل نہیں کرتے، ہم۔ اور جو سنی جو بعض اہل بیت میں بیویاں ہی سمجھتے ہیں وہ آل رسول کو شامل نہیں کرتے. ہاں نہیں، تو جمہور اہل ہمارا سنت کو تو موقف یہی ہے نا کہ بیویاں ہاں اور یہ اولاد. ہاں مطلب وہ جی ان سے الگ نہیں کرو. نہیں، لیکن ٹھیک. بعض ایسے بھی ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے غامدی صاحب کا ہے، وہ انہوں نے بھی یہ کہا نا کہ بیویاں ہی ہاں اہل وہ بیت اہل سنت سے شامل نہیں ہے نا، وہ اہل سنت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. ہاں جی. تو لیکن ہمارا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ہمارا بھی اہل سنت والا موقف ہے کہ ہیں. بیویاں صحیح صحیح اور صحیح. جو آل رسول ہیں، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت علی اور حسنین کریمین، وہ سارے اس میں شامل ہیں. ہم ان اور کو اس میں سے صحیح خارج نہیں صحیح سمجھتے. صحیح. اچھا انصر صاحب، یہ جو کہ آپ نے حقائق الفرقان یہاں پر جلسوم جی. اسکرین شاٹ یہ میں، اس خلیفہ میں سے اول آپ نے کی جو کوئی چیز تفسیر. اس. جی. ہاں جی. اس میں وہ یہ کہتے ہیں خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو ہر جگہ پائی جاتی ہے، مگر یزید کی نسل میں سے ہونا تو درکنار، اس کا ہم نام بھی کوئی کہلانا نہیں چاہتا. یہ صحیح. بھی حضور کی بات کا ہی آگے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے. موت تو سبھی کو آتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں معزز و مکرم کون ہے، وہ جس کی نسل کا بچہ پیدا ہوتے ہی سعید و سردار کا لقب آتا ہے، یا وہ جس کے نام پر کوئی اپنا نام بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی مانتا ہے کہ میں اس کی نسل سے ہوں. یہ خلیفہ ثانی کی کتاب ہے، خلافت راشدہ. اس میں انہوں نے اس کا بڑا اچھا. انالیسس کی. ہاں یہ بڑا ایک تفصیل ہے، میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں رکھی ہیں. اور میں ہاں، یہ تھوڑا آپ بتا دے، یہ تو بہت اہم ہے. آپ کے بس یہ ناظرین ایک کو دو بھی میں چیز. یہ درخواست کروں گا کہ وہ یہ کتاب جو ہے نا اس کا مکمل مطالعہ کریں. یہ انوار العلوم جلد 15 ہے. اس میں خلافت راشدہ کے نام سے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کون کیا سی کتاب؟ اچھا، انوار العلوم. انوار ٹھیک العلوم تو مجموعے کا نام ہے نا، جیسے حضرت ٹھیک ہے. مسیح موعود ہاں، علیہ السلام اس میں کتابوں خلافت کا راشدہ. قرآنی خزانہ ہے. جی. تو اس میں خلافت راشدہ میں وہ یہ لکھتے ہیں، عنوان اس کا یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ کا یزید کو خلیفہ مقرر کرنا بھی انتخاب کہلا سکتا ہے. اور وہ پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا، اس لیے ہوا وہ ہوا. وہ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ پھر معاویہ کا یزید کو مقرر کرنا بھی انتخاب کہلائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود معاویہ کا انتخاب نہیں ہو. اور جب ان کی اپنی خلافت ہی ثابت نہیں، تو ان کے بیٹے کی خلافت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے. ہم یزید کو معاویہ کا جانشین ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اسے خلیفہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خلافت خود معاویہ کی بھی ثابت نہیں. پھر ان کے بیٹے کی کس طرح ثابت ہو جائے. معاویہ ایک دنیوی بادشاہ تھے، اس لیے یزید کو بھی ہم ایک دنیوی بادشاہ مان سکتے ہیں، مگر خلیفہ تو نہ معاویہ تھے اور نہ یزید. پھر اچھا، آگے وہ یہ تو لکھتے آپ ہیں. لوگوں نے تو امیر معاویہ کو بھی مطلب وہ جی. جو جمہور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صحابی ہونے کے ناطے ان کو ایک کیا دیتے، نہیں، چھوٹ صحابی تو دیا تھے. جاتا ہے. اس کے حوالے صحابی سے تو آپ تھے، لوگوں کے خلیفہ یہاں نہیں ایسا تھے. نہیں ہے. جی. نہیں نہیں، میں کہہ رہا صحابی ہوں تو تھے، صحابی. جی جی، خلیفہ نہیں صحابی تھے. تھے لیکن میں نے کہا اہل سنت کے ہاں تو یہ عام طور پر مانا جاتا ہے نا کہ بھائی جو خلیفہ جو صحابی ہے وہ عادل صحابہ کل مدول، اور ہم ان کے بارے میں کف لسان کریں گے، ان کے پر تنقید نہیں کریں گے یا ان کے متعلق برا نہیں کہیں گے. تو یہ جی. یعنی یہاں پر آپ لوگ یزید یعنی امیر معاویہ کو بہت اچھا اس طرح کا نہیں سمجھ رہے کہ ایک خلیفہ یعنی جی. مسلمانوں کا بادشاہ تھا بس. ٹھیک. اب دیکھیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ خلیفہ کہتے کس کو ہیں. خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیش رو کی پالیسیز کو لے کر آگے بڑھے، وہ اس کا خلیفہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھ جائے تو وہ اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے ہی سارے جو منصوبے ہیں، جو پلاننگ ہے، اس نے اس کو رائج کیا، اپنا نظام ایک نیا لے کر آیا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک. وہ بادشاہ تو ہو خیر سکتا چلو، ہے ہم لیکن وہ ہاں خلیفہ نہیں ہے. چلے. میں تو اس پہ جی. بہرحال وہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ان چیزوں کا، لیکن یہ عبارت آپ پڑھیں نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو خلافات اور یہ سارے جھگڑے پر بہت اچھا تبصرہ ہے. جی.
تو وہ کہتے ہیں کہ باپ کا اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے تجویز کرنا سنت صحابہ کے خلاف۔ آگے لکھتے ہیں، پھر باپ کا بیٹے کو خلافت کے لیے پیش کرنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حقیقی انتخاب نہیں تھا، کیونکہ باپ کا اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے پیش کرنا سنت صحابہ کے خلاف۔ حضرت عمر کی صحیح وفات کے قریب آپ کے پاس لوگوں کے کئی وفود گئے، اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ آپ کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ اہل آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، آپ اسے خلیفہ مقرر کر دیں۔ مگر آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی گردنیں ایک لمبی عرصے تک ہمارے خاندان کے آگے جھکی رہی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت کسی اور کو ملے۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، تو اگر معاویہ نے کیا ہے اپنے بیٹے کو تو پھر تو وہ سنت صحابہ کے خلاف ہوگی۔ پھر وہ آگے لکھتے صحیح ہیں صحیح کہ پھر یزید کی خلافت پر دوسرے لوگوں کی رضا تو الگ رہی، خود اس کا اپنا بیٹا متفق نہ تھا، بلکہ اس نے تخت نشین ہوتے ہی بادشاہ سے انکار کر کے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ یہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے، مگر میں نہیں جانتا مسلمان مورخین نے کیوں اس واقعے کو زیادہ استعمال نہیں کیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس واقعے کو بار بار دہراتے، کیونکہ یہ یزید کے مظالم کا ایک عبرتناک ثبوت ہے۔ اور پھر آگے اس ہوں کی وہ بات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ اے لوگوں، یہ اچھی طرح سن لو کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا باپ اور میرا دادا بھی اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ میرا باپ حسین سے درجے میں بہت کم تھا، اور اس کا باپ حسن حسین کے باپ سے کم درجہ رکھتا تھا۔ علی اپنے وقت میں خلافت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد بنسبت میرے دادا اور باپ کے حسن اور حسین خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے میں اس عمارت سے سبک دوش ہوتا ہوں۔ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ جس کی چاہو بیعت کر لو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست شہادت اس بات کی ہے کہ یزید کی خلافت پر دوسرے لوگوں کی رضا تو الگ رہی، خود اس کا اپنا بیٹا بھی متفق نہ تھا۔ یہ نہیں کہ بیٹے نے کسی لالچ کی وجہ سے ایسا کیا ہو، یہ بھی نہیں کہ اس نے کسی مخالفت کے ڈر سے ایسا کیا ہو، بلکہ اس نے اپنے دل میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرے دادا سے علی کا حق زیادہ تھا، اور میرے باپ سے حسن حسین کا، اور میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بس معاویہ کا یزید کو مقرر کرنا کوئی انتخاب نہیں کہلا سکتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں خطبات محمود میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مارکہ کربلا میں بے شک جان دے دی، مگر آج تک اسلام اس قربانی پر ناز کرتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ دشمنوں نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تو کون کہہ سکتا تھا کہ ان کا نام دنیا میں عزت سے یاد کیا جائے گا؟ اس وقت دشمن کتنے فخر سے کہتے ہوں گے کہ ہم نے موذی کی نسل کا ہی صفائی کر دیا، اور دیکھ لو کیسا برا انجام لوگوں کا ہوا۔ مگر زمانے نے آخر کیا ثابت کیا؟ یہی کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے خاندان کی تباہی کے باوجود بھی ان کا نام ہمیشہ عزت کے ساتھ زندہ ہے، اور اولاد بھی اتنی پھیلی ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں سادات موجود ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھ لو، آج بھی کہ جو ایمانی تنزل کا زمانہ ہے، کسی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکے۔ تو یہ تو خلفاء کی ہے، یہ اس بہت کا اچھا حضرت خلیفہ سے رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، 17 جون 1994 کا، لندن میں۔ یہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کے ناظرین کو یہ درخواست کروں گا کہ یہ خطبہ اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ جو ہے الاسلام.org، اس کو پورا پڑھیں، کیونکہ بہت طویل ہے، میں تو سارا نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں نے اس میں سے چند اقتباسات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اس میں جو جسٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد بھی تھے اور روحانی اولاد بھی تھے، ان کو ڈبل ایک درجہ حاصل ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی آل ہیں، لیکن یہ جو دونوں بزرگ ہیں وہ جسمانی بھی ہیں، اس لیے ان کو ایک ڈبل جو ہے وہ اچھا تعلق ہے۔ ہاں جی یہ جو کتاب جہاں میرے خیال سے آپ حوالہ دے رہے اس کے اندر میرے خیال کسی جگہ آگے جائے کہ انہوں نے شیعوں کو بھی کوئی نصیحت کی ہے وہ بس پڑھ لیتے بس جی میرے جی خیال سے یہ بہت جی بہت بات پوری جی ہو جائے ٹھیک ہے، گی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے دن وہ دن نہیں جس میں کہا جا سکتا کہ آج اہل بیت کی قربانیوں کی یاد میں تمام عالم اسلام اکٹھا ہو گیا۔ وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے کی بجائے محبت کریں۔ تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کے متعلق، صفحہ نمبر آ، 16 پہ میرے خیال سے ہاں 15 یا جی، ہاں جی، 15 پہ ہاں، کہ تمام شیعوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی مجالس میں جتنا چاہیں محبت کا اظہار کریں، مگر روحانی تعلق سے ایسا کریں۔
تو پھر وہی روحانیت اللہ کی باتیں ان کو حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ تمام صحابہ کے لیے ان کے دل میں محبت کے سوا کچھ نہیں رہے گا، لیکن چونکہ جسمانی رشتے پر زور دیا جاتا ہے اور اس پہلو سے صحابہ کو کلیتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا دکھایا جاتا ہے، گویا ایک الگ قوم ہے جس کا آپ سے اور آپ کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ نفرتیں رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں جاگزیں ہوئیں اور پھر بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ بغض صحابہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ اور اس نے پھر یہ رد عمل دکھایا کہ سنیوں میں بھی سپاہ صحابہ جیسی چیزیں پیدا ہوئی۔ ان کے اعلیٰ مقاصد میں شیعوں کا خون بہانا اس طرح داخل ہو گیا جیسے اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد صحابہ کے دلوں میں داخل تھا، اور صحابہ کے دلوں میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے مقابل پر جہاد کا ایک جوش پایا جاتا تھا، لیکن یہ ایک دفاعی جہاد تھا جس میں نفرتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ان نفرتوں کے خلاف جہاد تھا جن نفرتوں کو صحابہ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ ذکر بھی کریں اور کثرت سے درود و اسلام کی مجلسیں لگائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ دن کتنی برکت کے دن بن سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں طرف ان دنوں کو نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ دونوں ایک دوسرے سے نیکی کی باتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں کہ دنیا کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے اہل بیت سے دوسروں کی نسبت زیادہ پیار رکھنے والے ہیں۔ اہل بیت کے ترانے اگر سارے سنی گانا شروع کر دیں، شیعوں کی آواز کو ڈبو سکتے ہیں اس آواز میں، اور زیادہ عشق کے ترانے گائیں ان سے زیادہ تر بلند تر آواز میں، اور ان کو بتائیں کہ محض محبت کی باتیں ہی کافی ہیں، نفرت کی باتیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس اس موقع کا اصلی علاج یہ ہے، نہ پولیس علاج ہے اور نہ فوج علاج ہے۔ تو یہ صحیح جو ہماری طرف سے ہے۔ صحیح، مطلب اس کے اندر وہ جو ہمارے ہاں بھی ایک کہا جاتا ہے کہ سنیوں کے ہاں اس طرح کے متشدد لوگ آئے تو اس کی وجہ جی، صحابہ تو رد کے عمل بارے ہے نا میں وہ، جو ان کا، ہاں صحیح چلے۔ بہرحال یہ رد خود کچھ تشیع کے کچھ علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، لیکن اس کے اندر دوسرے لوگ کچھ اور وجوہات بھی لاتے جائے تو یہی سب و شتم جس کو آپ کہتے ہیں یا جو تنقید صحابہ پہ پہلے بھی لوگ کر رہے تھے تو اس میں تو اتنا قتل و غارت گری یا اس طرح کا نہیں تھا، تو اور بھی چیزیں شامل ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ بھی ایک ظاہر سی وجہ ہے، بھائی ایک طبقہ ہے ان کے جذبات کا بہت ان کے ساتھ تعلق ہے واسطے۔ تو بھائی بہت اچھا آپ نے چیزیں بتائی، بہت ہی اقتباسات اگر کے آپ ساتھ، اجازت اور دیں تو مجھے چھوٹا سا، اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹا سا 5 منٹ کا کلپ ہے جو حضرت لطفی رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اگر میں آپ کے سامنے، 5 منٹ کا ہے، تو زیادہ بڑا نہیں ہے، اس میں بھی پھر پتہ لگ جائے گا۔ تاریخ اسلام میں اہل بیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام زندہ نہیں ہوتا آج تو، لیکن جماعت احمدیہ کے کتابی لٹریچر میں تو شاید اس بات کا ذکر ہوگا، لیکن کسی محفل میں یا کسی کئی دفعہ ہو چکا ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ کئی دفعہ بیٹھے رکھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اسلام اس وقت زندہ ہو چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا تھا جب قرآن تکمیل کو پہنچا ہے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شارع نبی کے طور پر ہمیشہ کے لیے دنیا کا نمونہ بنا دیا گیا۔ اس لیے واقعہ کربلا نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا۔ نقصان پہنچایا اور گہرا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا اظہار کیا گیا ہے، اور آپ کی اولاد سے محبت سے پیش آنے اور عزت سے پیش آنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مذاہب کو زندہ نہیں کیا کرتا کہ اپنے پیاریوں کی بے عزتیاں کروا کر مذاہب کو زندہ کرے۔ اس لیے صرف شیعہ مقررین کا ایک ٹکسالی کا فکرہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کی زندگی کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، اسلام کی زندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور وہ صحابہ جو آپ نے پیدا کیے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال حسنہ سے ہے، اور یہ کسی واقعہ کربلا کا محتاج نہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود
ایک موقع پر اتنے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا دشمنوں نے کہ اب وفات پا شہید ہو گئے. انہوں نے شہید نہیں کیا، انہوں نے قتل کر دی. اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور استغفار کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس واقعہ کے شاہد ہیں، اور اس کے بد نتائج سے اللہ نے محض اپنے رحم سے ان کو بچا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی شہادت سے تو اتنا نقصان پہنچا تھا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں نہ بچاتا. اس کا بہت بڑا نقصان ہونا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت سے اسلام زندہ ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر واقعہ کربلا میرے نزدیک انتہائی دردناک واقعہ ہے جس پر مسلمانوں کو استغفار کرنا چاہیے، اور پہلوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے، آئندہ لوگوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے. قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرو. بس میرا تو یہ رد عمل ہے کہ جب میں واقعہ دردناک واقعہ پڑھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے. اگر وہ آنکھیں کھول کر ظلم کرنے والے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اگر غلطیاں ہوئی ہیں یا دونوں طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش ہونا. اور اس لیے بھی کہ تاریخ پر اتنے ابہام کے پردے ہیں کہ شیعہ روایتیں، سنی روایتیں، ان کے اندر فرق اور اسناد الگ الگ اور واقعہ ایک لیکن مختلف طریق سے بیان ہوا. اس لیے ان باتوں پر جج بیٹھنے کا اس کو حق ہے، جبکہ ہمارے فیصلے سے فرق بھی نہیں پڑنا. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور قیامت کی بات کرنا ہے. تو فضول بحثوں میں امت کو پھاڑا جائے، اختلاف کیا جائے، یہ اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں آپ کو دے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا نقصان زیادہ ہوا ہے. امت بیچ میں سے دو نیم ہو گئی، پھٹ گئی. اور اگر شیعہ سنی امت ایک امت شیعہ اور سنی دو امتوں میں نہ بدلتی تو آج اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں پہنچ جانی تھی. بہت بڑے نقصان اسلامی تاریخ میں شیعہ اور سنی اختلاف کے نتیجے میں ہوئے. ہلاکو خاں کا حملہ ہوا اور بہت سے ایسے نقصانات پہنچے ہیں جن پر تاریخ گواہ ہے، جس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف تھا. تو اس لیے میرے نزدیک اگر آپ اجازت دیں معذرت کے ساتھ، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس واقعے سے اسلام زندہ ہوا ہے. اس واقعے سے اسلام کی زندگی کو بڑا سخت صدمہ پہنچا ہے اور اس کے نقصان آج تک ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اچھا ہو گیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بھائی، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا، عزت دی. اور جو بھی سننے دیکھنے والے، میں پہلے بھی کہا ہے، اور ایک ہمارے دوست سے وہ دو تین بار ہم ٹائم طے بھی کر چکے تھے کہ وہ انصر رضا صاحب اور جو ہمارے لاہوری گروپ کے دوست ہیں ان کی گفتگو پر تنقید کرنے کے لیے میں نے دعوت دی تھی. اور ان سے بس چونکہ وہ بھی باہر کہیں رہتے بیچارے، تو ٹائم دو یا تین بار ہم فکس کر کے باقاعدہ وہ کر کے پھر وہ کینسل ہوا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کی گفتگو یہ سارے حسبت ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ بھائی ایک نقطۂ نظر والی یہ بھی ہے، سوچنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، تو ہم تو ان کے اپنے سامنے لا رہے. تو آپ میں سے کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی عالم، کوئی اسکالر جن کو احمدیت پہ رد کا یا اس کے مطالعہ وغیرہ ہے، ہم تو طالب علم، ہمیں تو دونوں طرف کی چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی بھی اگر اس گفتگو پر، اس سے پہلے ہوئی گفتگو پر، یہ پہلے بھی میں نے اپنے دونوں پروگراموں میں اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی بھی شخص رابطہ کرنا اس پہ تنقید کرنا چاہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. بالکل علمی تنقید ہونی چاہیے، علمی گرفت ہونی چاہیے، ان کی بھی ہونی چاہیے، دوسروں کی بھی ہونی چاہیے. ان کو بھی حق ہونا چاہیے دوسروں کی علمی تنقید کا. جس طرح انصر رضا صاحب نے سب نے استعمال کیا ہی کرتے تو دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ کرتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ طالب علم کے اس چینل سے بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے، نہیں تو انشاءاللہ جن صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کوشش کریں گے کہ اسی فرائیڈے کو، انہوں نے کہا تھا کہ میں چھٹی میری ہوگی تو میں کروں گا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ احمدیت پہ ان کا بہت اچھا مطالعہ ہے. بس ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو عقائد، نظریات،
اعتقادات کی بنیاد پہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنیاد پہ ہم نفرت، تعصب، جنگ و جدال پہ ہم نہ آئے. باقی علمی تنقید، علمی مناظرہ، شدید تنقید کرنا بالکل یہ علمی انداز سے ہونا چاہیے، اور اسی سے کسی کے غلط ہونے کا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کوئی صحیح ہونے کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہم اس علمی دیکھیں، تنقید، لیٹن علمی تبصرے کا ہم لیٹن کے خیر اندر ایک مقدم کرتے ہیں. جی. لیٹن کے اندر ایک محاورہ ہے کہ اوڈی الٹرم پارٹم، کہ جو دوسرا فریق ہے اس کو بھی سنو. ہاں بالکل. تو جب تک آپ یہی دوسرے میں فریق کو نہیں ہاں سنیں گے میں تو یک طرفہ اور میں تو بمباری جو گولہ باری تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو بالکل. جو تو میری جھوٹ تو ہے وہ سب سے بڑی سامنے آ یہی، جاتا ہاں میرا تو مقصد اور خواہش ہی یہی ہے کہ بھائی تصویر کا دوسرا رخ یا دوسرا نقطۂ نظر، اور ان کے اپنے منہ سے. یعنی میں خود احمدیت پہ میرے پاس لٹریچر بھی ہے، اور مطلب چیزیں مل بھی جاتی، میں خود مطالعہ کر کے بہت کچھ شاید بیان کرنے کی کر بھی سکتا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی جب بندہ دستیاب ہو اس فکر کا، اس عقیدے کا، اس مذہب کا، تو اسی بندے سے کیوں نہ بات کر لی جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مزید اس کے اندر سے ان کو کیا کہنا چاہیے، مواد بھی فراہم ہو سکتے ہیں. جیسے آج انصر صاحب نے جس تفصیل سے اسی ایک واقعے پر مختلف اقتباسات سے بات کی، تو ظاہر سی بات اس میں بہت سے دوست سننے والوں کو اعتراض ہوگا. تو کوئی بھی علم والا بندہ، کوئی صاحب علم، کوئی اس طرح کے موضوعات کی تحقیق رکھنے والا تنقید کرنا چاہے، جواب دینا چاہے، تو طالب علم اس کے لیے حاضر ہے. اور میں آخر میں دوبارہ اپنے دوست، اپنے محترم جناب انصر رضا صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مصروف ترین جو ان کا ٹائم ہے، ظاہر ہے تو اپنا کام بھی کرتے ہیں، تحقیق کا بھی ان کا کام ہے، اس میں سے وقت نکالا اور طالب علم کو یہاں پر عزت بخشی. تھینک یو سر. جی جزاک اللہ، آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ آپ کے توسط سے ہم کم از کم یہ باتیں پیش کریں. آپ نے کہا کہ کسی کو اعتراض ہوگا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اعتراض کیوں ہوگا، کہ کیا ہم حضرت امام حسین سے اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں ہے، ایک طبقے کو ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ شیعان یزید ہمارے جی ہاں اب جی. ماشاء اللہ سے اس کا ایک پورا ایک پہلو آ رہا ہے، اور ہاں جی. تو ان کو ہو جی. سکتا ہے. تو ٹھیک، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور اس میں بات ہے. ملاقات کرتے ہیں، تھینک یو. بات رکھتی. تھینک یو. ان شاء اللہ، ان شاء اللہ. السلام علیکم.